अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान का आज अहम तरीन केस लगा हुआ था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बड़ी ड्रामाई सूरत हाल आज बनी है। केस के अंदर क्या हुआ है, जज साहब ने क्या कहा, इमरान खान के वकला ने क्या कहा, इमरान खान की बहनों ने आज इंतहाई अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने आज जेल के अंदर वकला के साथ भी मुलाकात की और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ईद के बाद पाकिस्तान में हर तरफ एहतजाज एहतजाज और एहतजाज होगा। जो बातें इमरान खान ने की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और कुछ और कोशिशें हो रही हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। पहले एक सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें सारी पार्टियों को बुलाया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था। अब दोबारा कोशिश हो रही है कि भाई एक मर्तबा फिर वो मीटिंग बुलाई जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसमें मदऊ किया जाए, इमरान खान को भी बुलाया जाए, लेकिन इमरान खान को किस तरीके से बुलाया जाएगा उसके ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान को डेरा जेल के अंदर जो अखबार दिया जाता है उस हवाले से कहा गया था कि शायद वो अखबार नकली या फेक है, उस हवाले से भी आज क्लैरिफिकेशन आ गई है, इस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, आज का दिन 25 मार्च बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए। यह वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खेल के मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान ने आज के दिन वर्ल्ड कप जीता, जो कि हमने ओडीआई का अकलौता वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और इमरान खान कई मर्तबा इसके बारे में बता चुके हैं कि किसी को यकीन नहीं था, कोई ये सोच नहीं सकता था कि हम ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। सिर्फ एक बंदा था जिसको इत्मीनान था, जो ये कहता था कि हम ये जीतेंगे, और उसने जीत कर दिखाया। इमरान खान ये कहते थे कि हम ये जीतेंगे, और इमरान खान की सरबराही में, इमरान खान की कैप्टेंसी में पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया और हमने वर्ल्ड कप जीता। दुआ है कि आने वाले वक्त में हमारी जो टीम है वो अच्छा खेले और दोबारा हमें इस तरह की खुशियां नसीब हो। अब जरा आगे आ जाए, आज जो खबरें हैं वो इंतहाई अहम है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान का केस था 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें इमरान खान को 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा हुई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है डोगर साहब, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। एक तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, कल जब सलमान कमराजा ने आकर बताया कि अदालत से हमें रिलीफ मिल गया, इमरान खान के साथ मुलाकातें अब होंगी जो सियासी रुफका की नहीं हो रही थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई ये सलमान कमराजा साहब ट्रैप हो गए। सलमान कमराजा ने कहा था नहीं, मैं ट्रैप नहीं हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग अब इमरान खान से एटलीस्ट मुलाकात कर सकेंगे। बाहर निकलकर हम नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाद में टीवी शो के अंदर बता देंगे, कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन आज जो हुआ ना, आज तहरीक इंसाफ की आंखें खुल गई हैं कि इनके साथ आज हुआ क्या। इमरान खान की बहन अलीमा खान जाती हैं, फैमिली को आज मुलाकात नहीं करने दी जाती, और इसके अलावा यह भी कहा गया जी ईद पर भी मुलाकात नहीं होगी इमरान खान की फैमिली के साथ। तो इमरान खान की बहन ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि आज हमें 2.5 घंटे तक इंतजार करवाया गया है, और इमरान खान को जो किताबें हमने पिछले हफ्ते दी थी वो भी नहीं पहुंचाई गई, और ये कहा गया जी आपकी मुलाकात आज भी नहीं हो सकती, और आपकी मुलाकात जो है वो ईद तक नहीं, यानी कि 2 हफ्ते तक इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। और जो वकील आज अंदर मिलने के लिए गए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, वो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से वकला गए हैं। और एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में अलीमा खान से सवाल भी हुआ, डॉक्टर बाबर अवान, कि वो चले जाते हैं, तो अलीमा खान ने कहा हम बड़ी देर से देखते हैं वो आते हैं और वो चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, शायद उनको कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं कि वो जाते हैं और इमरान खान के साथ मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है जी। और अलीमा खान ने कहा कि ये हमें वाज़ेह तौर पर बता दें कि ये करना क्या चाहते हैं, ये हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाते। और जब वकला बाहर निकले तो उनको कहा गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अदालत का ऑर्डर है कि आप बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अदालत का यह भी ऑर्डर था कि फैमिली की मुलाकात करवानी है, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन वकला को बात करने से रोक दिया गया। तो अलीमा खान ने कहा कि डोगर साहब को जिस मकसद के लिए लाया गया था वो वही कर रहे हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत थी, जरा उसके बारे में आप सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की केस की समाअत थी, बुशरा बीबी और सजा मुअत्तली की और जमानत के हवाले से। तो जो बैरिस्टर सलमान सफदर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, उन्होंने वहां से आना था। तो सलमान कमराजा ने कहा जी 2 मिनट हमें दे दें, हमारे वकील आ रहे हैं ताकि हमारा पैनल मुकम्मल हो जाए और हम फिर आगे बात करते हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा जी नहीं, समाअत मुलतवी कर दी, 2 हफ्ते खल्ली बल्ली, 2 हफ्ते बाद समाअत होगी। अब यहां पर 2 सवाल बनते हैं। मुल्क का वजीर आजम, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो जेल के अंदर है, उसकी बीवी जेल के अंदर है,
اس کی سزا متعلق اور ضمانت کا کیس ہے اور 2 منٹ ایک جج صاحب نے انتظار نہیں کیا. یہ ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ جب عمران خان کا اتنا انتہائی اہم کیس تھا, امپورٹنٹ کیس تھا, تو وکلا کو چاہیے تھا کہ وہ ٹائم سے پہلے وہاں پر پہنچتے. اور آج پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. اگر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود ہوتی تو بہت پریشر ہونا تھا, مشکل ہونا تھا کیس کو آگے ملتوی کرنا. 2 منٹ بھی نہ دینا بڑا مشکل ہونا تھا. لیکن پورا پاکستانی, ساری دنیا دیکھتی ہے کہ عمران خان کی بہنیں ہر جگہ پر پہنچتی ہیں, لیکن عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے, عمران خان کے نام پر عیاشیاں کرنے والے, یہ ہر جگہ پر نہیں پہنچتے جہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے. عمران خان کبھی بھی ان کو اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ میری سماعت ہوتی ہے تو لہٰذا تم پہنچا کرو. یہ عمران خان ان کو نہیں کہے گا. جو باتیں آج عمران خان نے کی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں. علیمہ خان سے سوال پوچھا گیا نا جو وہ کہ جی وہ کچھ لوگوں کو تو جانے دیا جاتا ہے, تو عمران خان نے اس کے اوپر آج کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون مجھ سے ملنے آتا ہے اور کس کے کہنے پر ملنے آتا ہے. عمران خان نے کہا مجھے سب کا پتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں اور مجھے اس ساری چیز کی سمجھ ہے. یہ عمران خان نے آج کہا ہے. پھر کہا کہ میں ان کے خلاف آخر تک لڑوں گا, مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا, یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی جنگ ہر محاذ کے اوپر لڑیں گے. یہ عمران خان کو پتا لگ گیا کہ عدالتوں کو انہوں نے کنٹرول کر لیا اور مجھے اب عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. عید کے بعد کی صورتحال عمران خان نے بتا دی. انہوں نے کہا جی عید کے بعد سڑکیں ہر طرف گرم نظر آئیں گی, عید کے بعد پاکستان میں صرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا, ہر طرف ہم احتجاج کریں گے, ہر محاذ کے اوپر احتجاج کریں گے. افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ افغانستان سے یہ لڑ نہیں سکتے, صرف بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور افغانستان کی تاریخ رہی ہے, آپ سوویت یونین کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, دہائیاں انہوں نے افغانستان کے اندر لڑائی کیا, کیا کچھ ملا ان کو؟ الٹیمیٹلی جا کر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی پڑی ہے, امریکہ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا ہے. زلمے خلیل زاد کی آیا ساتھ وفد اور بندہ چھڑا کر لے کے گیا اور آگے مزید وہ باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اب تو دنیا کے اندر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈائریکٹ مذاکرات کرے, افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لے. اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہوگی. اس دہائی کی یعنی کہ 2021 سے 2030 کی جو دہائی ہے, اس دہائی کی یا شاید آپ 2000 سے اندازہ لگا لیں, سب سے بڑی خبر ہوگی کہ ایک ملک کے اندر آپ 20 سال لڑے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو ادھر سے آپ کو نکلنا پڑا اور بعد میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی لڑائی حل نہیں ہے اور آپ نے ان کو تسلیم کر لیا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب تک معاملات قوم کے حقیقی نمائندوں کے حوالے نہیں کیے جائیں گے ملک امن کی جانب نہیں بڑھے گا. عمران خان نے کہا کہ فارم 47 والے قومی مفاد میں فیصلے کرنے کی جرت نہیں رکھتے. یہ ساری کی ساری باتیں عمران خان نے کی. ہمارے بھائی ہیں ثاقب بشیر صاحب, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے کہا جی کچھ دن پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ عمران خان کو جیل میں شاید فیک اخبار دی جاتی ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ معلومات درست نہیں ہے, وہی اخبار جیل میں عمران خان کو دی جاتی ہے جو اصل میں ہوتی ہے, اور آج جیل میں عمران خان سے اس کی تصدیق ہوئی ہے, انہوں نے بات کی ہے. اچھا, یہ جو کچھ بھی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے جو میں نے بتایا. دوسری طرف ہمارے چیف جسٹس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سائلین نظام انصاف کے شراکت دار ہیں, ان سے عزت اور وقار سے پیش آنا چاہیے. عزت اور وقار یہ ہے کہ کسی کو 2 منٹ بھی نہیں دیے جاتے. تو یہ نچلی عدالتوں میں ذرا دھیان مار لے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. سمینہ پاشا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, کہتی ہیں کہ عمران خان کے مخالفین کی حالت قابل ترس ہے, یعنی کہ اتنا خوف اور اتنا ڈر کہ 2 سال سے بندہ جیل کے اندر, نہ تصویر نہ آواز, ایک بلا واسطہ ٹائپنگ کی گفتگو جو عمران خان اندر بولتے ہیں اور بعد ٹویٹر پہ ٹائپ کر دی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھی خوف, 40 چینل, اخبارات, من پسند یک طرفہ بیانیاں, تمام حق آوازیں بند کر کے بھی ناکام, اور اب بھی رو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خان ناقابل شکست ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے سمینہ پاشا نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی. ایک کیس کے اندر ایک وکیل صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا جی ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ فوج کے خلاف باتیں کرو, فوج کے خلاف ویلوگز بناؤ اور 5 کروڑ روپیہ کمائیں. یہ بیانیہ لوگوں کو پسند ہے. یہ وکیل صاحب نے بات کی ہے کیس کے اندر. تو جسٹس اعجاز اسحاق صاحب انہوں نے کہا جی اس نہج کے اوپر کیوں آ گئے ہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کے اگر فوج کے خلاف بات کرے, ہماری آرم فورسز کے خلاف بات کرے, تو لوگ سنتے کیوں ہیں اس کو؟ اس نہج پہ معاملات کیسے آ گئے ہیں؟ آگے سے وکیل صاحب نے کہا کہ جن ممالک کا ڈیفنس مضبوط نہ ہو انہیں توڑنا آسان ہوتا ہے. تو اس کا جواب جج صاحب نے دیا کہ جہاں پر عوام ڈیفنس کے ساتھ نہ ہوں ان کو توڑنا آسان ہوتا ہے. یہ آج, اور یہ لائیو سماعت چل رہی تھی, اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوال ہوا جی کیا پاکستان تحریک انصاف کو آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ اس میں بلایا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ مشق جو ہے بیکار جائے گی, کیونکہ پہلے بھی ان کو بلایا تھا
تو یہ لوگ نہیں آئے تو دوبارہ بلائیں گے تو یہ لوگ نہیں آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جگنو موسن وہ کہتی ہیں کہ بہت سو کو یہ امید نہیں تھی عمران خان کے حوالے سے, مگر عمران خان بڑی دلیری اور ثابت قدمی سے جیل کاٹ رہے ہیں. یہ بھی شریف خاندان کے بڑے قریب ہیں اور عمران خان کے بڑے بڑے مخالف اب اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جو ہمت, عزم, استقامت اور بہادری کی مثال عمران خان نے قائم کر دی ہے, جو ایک لیول آف سکیل اس بندے نے سیٹ کر دیا ہے, اس کو میٹ کرنا پاکستان کے اندر مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا. کہ ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ عام تاثر تھا کہ یہ 4 دن نہیں نکال سکے گا, یہ کوئی بیڑی شیڑی کھاتا ہے, یہ تو اس کی رات نہیں نکلتی کوئی چیز لیے بغیر. بہت عمران خان کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے. شاہانہ لائف سٹائل ہے, شہزادوں جیسی زندگی گزاری ہے, کھلی بلی ہو جائے گا, پاؤں پڑ جائے گا, جا کے معافی مانگ کے باہر آ جائے گا. تمام لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. اور زرداری صاحب کہتے تھے جیل کا تو تب پتہ چلتا ہے جب 1 سال ہوتا ہے, ہو گیا 1 سال, دوسرا ہونے والا مکمل, تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. زرداری صاحب نے جو سپیچ کی تھی یوم پاکستان کے اوپر, بہت سے لوگوں نے تنقید کی, ہمارا صدر ہے یار, کم سے کم بولنا ہی تو صحیح آتا ہو, اس کو ذرا روانگی کے ساتھ بولے. تو قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا. انہوں نے کہا جی صدر آصف علی زرداری انگلش میں زیادہ فلوئنٹ ہیں, وہ انگلش زیادہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم کسی افریقہ نہیں, خیر مطلب کہ برطانیہ, امریکہ یا یورپ کے کسی کنٹری کی یا کس کی, ہم ان کے صدر کی بات نہیں کر رہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی بات کر رہے ہیں. ہماری قومی زبان اردو ہے اور اردو تو ہمیں صحیح طریقے سے آنی چاہیے بھائی جب ہم اپنی قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی ان کے لیے اردو پڑھنا مشکل ہے. رہی بات بے رب تقریر کی, تو اس کی وجہ ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے, طبیعت کی ناسازی بھی ہے, اور ریاست نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کچھ اثرات بھی تو تقریر میں آنے ہیں. یہ بات کی ہے قمر زمان قاہرہ نے. اور ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جو ماضی میں میرا خیال ہے شاید مریم نواز صاحبہ کو کراچی کے کسی ہوٹل سے گرفتار کیا گیا تھا, کوئی کسی کمرہ وغیرہ توڑ کے, کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بنی تھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس موقع پر یا شاید کسی اور موقع پر یہ بڑے غصے سے آ کر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا, میں ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہی پڑھنے لگا ہوں تاکہ کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو. بھائی سم ٹائم لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا, تو جو کہا تھا وہ پڑھنے لگا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا تم اتنے بے غیرت ہو, عورتوں کو گرفتار کرتے ہو, لڑنا ہے تو مردوں سے لڑو. اب یہ اس لیے ان کا کلپ وائرل ہوا کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں سے بھی خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو وہاں سے کراچی سے بھی جو ہے خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آگے آ جائیں جی, نون لیگی خاتون رہنما ہے آمنہ شیخ, انہوں نے ایک بات کی, کہتی ہے کہ پرویز خٹک تحریک انصاف کا تحفہ ہے, انہوں نے ہی پرویز خٹک کو شہباز شریف کی کابینہ میں بھیجا ہے. سب لوگوں نے اس کے اوپر کہکا لگایا, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سلوٹ بھی بنتا ہے اور اس کے اوپر تالیاں بھی بجانی چاہیے کہ تحریک انصاف نے کسی مشن کے اوپر پرویز خٹک کو نون لیگ کے اندر بھیجا ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر, آپ پر, ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. کروڑوں لوگ جو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر بستے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں میں ہر ویڈیو کے اندر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. وہ مالک مختار ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, وہ ہر چیز بدلنے پر قادر ہے. وہ اس نے کن کرنا ہے اور ہو جانا ہے, بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنی دعاؤں کے لیے, اپنی نیک حاجات کے لیے, اپنی ضرورتوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. جو دہشت گردی کی لعنت دوبارہ اس ملک میں اٹھ رہی ہے, اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اللہ پاک امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. اور وہ لوگ جو اس دہشت گردی کے ناسور کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں, جو شہداء ہیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عنایت فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.